नाज़रीन किराम, उम्मत मुस्लिमा, इस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान की शक्ल में एक ऐसा तोहफा दिया जो हमारे लिए नसीहत है, जो हमारी बीमारी के लिए शिफा है, जो हमें गुमगश्तों के लिए राह हिदायत के परवाना है, जो हमारे लिए सरापा रहमत है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन। ए लोगो, तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, तुम्हारे पालनहार की तरफ से नसीहत आई, मौइज़त आई, दिलों के अमराज के लिए शिफा आया और हिदायत का सामान आया। इसको अपनाओ, इसको अपनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम तंज़ील बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़लयसुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही। उम्मत मुस्लिमा, ख़वातीन व हज़रात, मैं सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर आप सबको रमज़ानुल मुबारक की आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारे लिए माह रहमत बनाए, माह मग़फ़िरत बनाए, माह एहसान बनाए और जहन्नम की आग से आज़ादी का मौसम बनाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को उम्मत मुस्लिमा की नुसरत और ताईद का महीना बनाए, बरकतों का महीना बनाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस माह मुबारक में हर तरह की नेमतों, हर तरह के एहसानात और हर तरह की खूबियों का हकदार और उम्मीदवार बनाए और हमें हर शर से और आपको भी हर शर से अल्लाह ताला महफूज रखे और ईमान और हुस्न नीयत और इखलास के साथ अल्लाह ताला आप और हम सब को इस माह मुबारक का सियाम और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, क़यामुल लैल की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम तिलावत करने और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। उम्मत मुस्लिमा, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इज़्ज़त बख्शी दीन इस्लाम के ज़रिए से। इन्नल्लाह अअज़्ज़ना बिल इस्लाम फमा मब्तग़ैना अल इज़्ज़त बिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त और वक़ार अता किया है। जब जब हमने इस्लाम को छोड़ करके दूसरी चीज़ों को इख्तियार किया तो फिर ज़िल्लत, पसपाई और रुसवाई ही मुक़द्दर ठहरी है। इसलिए आप इस्लाम की तरफ अपनी वापसी और इस्लाम पर अपनी पुख्तगी और इस्लाम पर अपनी इस्तिक़ामत को पहले से ज़्यादा मुस्तहकम कीजिए। माह मुबारक जो खैरात व बरक़ात और आमल सालिह का पुर रौनक और पुरमसरत मौका है, जब हम अपने आप को तरबियत दे सकते हैं ईमान पर, अमल सालिह पर, रिज़्क़ हलाल पर, सच बोलने पर, दियानतदारी और अमानतदारी पर, हया पर और हुस्न अखलाक पर। तो आइए हम इस महीने की इस तरबियत को अपनी ज़िंदगी की तमाम शब रोज़ के लिए, 12 के 12 महीनों के लिए और ज़िंदगी की हर घड़ी के लिए हम इसे दाखिल कर लें। आइए हम इस्लाम की इस इज़्ज़त को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें
اور اسلام کی عزت میں اپنی عزت سمجھے، اسلام کے وقار میں اپنا وقار سمجھیں۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ، اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں ایک ایسا تحفہ دیا جو ہمارے لیے نصیحت ہے، جو ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو ہمیں گم گشتوں کے لیے راہ ہدایت کے پروانہ ہے، جو ہمارے لیے سراپا رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے نصیحت آئی، موعظت آئی، دلوں کے امراض کے لیے شفا آیا اور ہدایت کا سامان آیا۔ اس کو اپناؤ، اس کو اپناؤ۔ یہ اللہ نے قرآن کی شکل میں اس ماہ مبارک میں آپ کے سامنے ایک دسترخوان بچھا دیا بقول صاحب جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا منہ ما استطعتم۔ بے شک یہ اللہ کا قرآن، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان میں سے چن لو جتنا چن سکو، اس میں جتنا اختیار کر سکو اتنا اختیار کر لو، اس میں جتنا تلاوت کر سکو اتنا تلاوت کرو، اس میں جتنے پر تدبر کر سکو اتنا تدبر کرو، اس کے جتنے معانی اخذ کر سکو اتنا کرو، اس کے جتنے حلال کو حلال سمجھ کر اختیار کرو وہ کرو، اور جتنے اس کی محرمات ہیں ان کو حرام جان کر کے ترک کرو۔ اس قرآن کے عقیدے کو لو، اس قرآن کے معاملات کو لو، اس قرآن کے علم کو لو، اس قرآن کے اخلاقیات کو اپناؤ، کہ یہی قرآن زندگی کی ہر گھڑی، زندگی کے ہر لمحے، بندگی کے ہر نکڑ پر ہمیں سب سے اعلیٰ، ہم سب سے عرفہ، سب سے احکم، سب سے اسلم تعلیم دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس ماہ قرآن کو، اس نزول قرآن کے مہینے کو جو اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا، اس امت کو عزت بخشی، اس امت کو وقار بخشا، اس امت کو ذلت کے دلدل سے عزت اور وقار کی عظمت پر فائز کیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے بدولت اللہ نے کتنی قوموں کو عروج بخشا، اور اس قرآن کو پس پشت چھوڑنے سے اللہ نے کتنی قوموں کو ذلت کی اتھا گہرائیوں میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اے امت مسلمہ، اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دو، اپنی نسلوں کو جوڑ دو، خود اس کی تلاوت کرو، اور جتنا اس قرآن کو تلاوت کرو گے اتنے آپ کے ایمان کی لیول بلند ہوگی، ایمان کی سطح بلند ہوگی، اعمال آپ کے عظیم ہوں گے، اور اتنا ہی آپ حقیقی مومن بن سکتے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تھر تھر کانپ اٹھتے ہیں، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان کی لیول بلند ہو جائے۔ آگے چند صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی سچے حقیقی مومن ہیں۔ آج ماہ مبارک ایک ٹریننگ کورس ہمیں فراہم کرتا ہے، ایک موسم بہار ہمیں فراہم کرتا ہے، ایک ورکشاپ ہمیں دیتا ہے، جس میں ہمیں اپنے آپ کو قرآن تعلیمات میں ڈال دینا ہے، قرآن کے رنگ میں ڈال دینا ہے، قرآن کی اخلاقیات کے ڈھانچے اور سانچے میں ہمیں اپنے آپ کو پیرونا ہے، اور ہم دنیا کی ہر عزت کے، ہر وقار کے، ہر بلندی کے مستحق تو ٹھہریں گے ہی، بلکہ یہ قرآن آخرت میں ہماری شفاعت کے لیے رب کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ ان ھذا القرآن یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، بے شک یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ بلکہ پیغمبر قرآن، وہ پیغمبر جس پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہوگا۔ تو یاد کرو وہ وقت جب یہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اے امت مسلمہ، کیا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہم پر آنے والی آفت کو ٹال سکتے ہیں؟ ہمیں تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف دیکھنا چاہیے جس میں آپ نے فرمایا یقال لقاری القرآن یوم القیامت اقرا وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آیت كنت ترتلها فی الدنیا. اس قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے قاری قرآن تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، اور آیات کی تلاوت کی مقدار جنت کے درجات کو طے کرتا جا کہ جنت میں تیرا مقام وہی آخری آیت ہوگا جو تم نے اس دنیا میں تلاوت کیا ہوگا. اے امت مسلمہ، اس قرآن کے ذریعے ہمارے دنیاوی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی عروج کا راز بھی مضمر ہے، بلکہ جنت میں بھی اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ درجات مرہون منت ہے اس قرآن کے تدبر سے، اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن پر عمل کرنے سے. اے امت مسلمہ، اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام کریے. رؤیت ہلال کے ظاہر ہونے کے بعد یا شہر شعبان کی 30 دن پورے ہونے کے بعد جو آج آپ روزے کا آغاز کل صبح سے کرنے جا رہے ہیں، اس روزے کو اخلاص کے ساتھ رکھیے، ایمان کے ساتھ رکھیے. اس روزے کو غلاظت سے، بے حیائی سے، بددیانتی سے، جھوٹ سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے، فساد سے اس کو آلودہ نہ کیجیے، بلکہ اس کو پاک رکھیے اخلاص کے ساتھ، اس کو پاک رکھیے اتباع سنت کے ساتھ، اس کو پاک رکھیے، اس کو مہمز دیجیے سنت رسول کے ساتھ، اس کو عظمتوں پر فائز کیجیے، ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت کلام پاک کے ساتھ، اچھے کام کرنے کے ساتھ، انفاق فی سبیل اللہ اور ایصال کی لازوال داستان رقم کرنے سے مسجد کے ساتھ رشتہ مضبوط کیجیے. نمازوں پر مداومت کیجیے، ہمیشہ برت یہ باجماعت نمازیں ادا کیجیے. یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھے، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے، پھر عصر کو اٹھے، پھر مغرب کو اٹھے. نہیں ہے امت مسلمہ، یہ قرآن جگاتا ہے، یہ قرآن بیدار کرتا ہے، یہ قرآن رب کے دربار میں جھکنا سکھلاتا ہے، یہ قرآن عمل کی تلقین کرتا ہے. اے امت مسلمہ، ماہ مبارک میں دیکھا ہم نے پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی. ہمیں سوچنا چاہیے، یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو افطار کے وقت دسترخوان پر روزہ کھولنے کے لیے انواع و اقسام کے طعام ہوں گے، کھانے اور پینے ہوں گے، کلو ما لذ و طاب حاضر ہوگا. لیکن کیا اس کائنات میں ایسے لوگ بھی تو نہیں بس رہے ہیں جن کو افطار کے وقت بھی روزہ کھولنا نصیب نہیں، جن کو دانہ پانی نصیب نہیں، جن کے بدن پر لباس نہیں، جن کو رہنے کے لیے مکان نہیں، جن کو کھانے کے لیے پینے کے لیے نان شبینہ نہیں، وہ نان شبینہ کے لیے ترس رہے. یہ رمضان ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی اور مواسات سکھلاتا ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں خیرات سکھلاتا ہے. یہ رمضان ہمیں سخاوت سکھلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الريح المرسلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت اور فیاضی میں تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت اپنے عروج پر پہنچتی تھی اسی ماہ مبارک میں. تو آپ کا پیغمبر سخی تھا، آپ کا قرآن سخاوت پر آمادہ کرتا ہے. آپ کا قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس رمضان میں ایثار سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات و عطیات دینے سے اپنے اس مہینے کو گزاریے، اپنے اس مہینے کو گزاریے. غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، مفلوق الحال لوگوں کا خیال کیجیے. دینی تقاضوں کا، دینی جماعتوں کا، دینی درسگاہوں کا، مساجد کا خیال رکھے. وہ آپ کی توجہ کے، آپ کے صدقات کے، آپ کے عطیات کے مستحق ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ خرچ کیجیے. اور افطاری کے وقت جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کثرت سے دعائیں کریے، دعائیں کیجیے، کیونکہ للصائم فرحتان. اس روزہ دار کو اپنی زندگی میں اور بعد زندگی دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اس جہاں میں، ایک اس جہاں میں. للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. فرحت عند فطر، ایک وہ خوشی جو افطار کے وقت نعمتوں سے اسے حاصل ہوتی ہے، وہ فرحت عند لقائہ ربہ. دوسری خوشی وہ جو اس کو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور جو رب نے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بندہ میرا روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کے لیے اجر اور ثواب دینے والا ہوں. تو اللہ کا ثواب پا کر کے وہ بڑی فرحت، بڑی مسرت،
بڑی خوشی محسوس کرے گا. آپ اس کا اہتمام کیجیے اور دیکھیے کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے, یہ مغفرت والا مہینہ ہے, یہ جہنم کی آگ سے آزادی والا مہینہ ہے. غلط کہا ہے کسی نے, روایت انتہائی ضعیف ہے کہ پہلے 10 دن رحمت, دوسرے 10 دن مغفرت اور آخری 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی. نہیں, رمضان سارا کا سارا رحمت ہے, رمضان سارا کا سارا مغفرت ہے, اور رمضان سارا کا سارا جہنم کی آزادی سے جو ہے نا آزادی کے پروانے لے کر کے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ہر روز افطار کے وقت وذالک فی کل لیلہ, ہر شام ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. لہٰذا روز اہتمام کیجیے اس آزادی کے پروانے کو, اس جہنم کی آگ سے چھوٹنے کو ہر روز یاد کیجیے اور اللہ سے مانگیے, اللہ سے رحمتیں مانگیے, اللہ سے برکتیں مانگیے, اللہ تعالیٰ سے مغفرتیں مانگیے, اللہ سے جہنم کی آگ سے آزادی مانگیے, اور دوسروں کا خیال رکھے. اللہ کے حقوق ادا کیجیے اور بندوں کے حقوق ادا کیجیے, اور دینی اداروں کو یاد رکھے, اور دنیا اور عقبہ کو جو ہے آپ یاد رکھیں, اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں سبقت کیجیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کمر بستہ ہو جاتے تھے, بالخصوص آخری 10 دنوں میں. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء العشر الاواخر من رمضان شد میضرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دن آتے تھے, اپنا اظہار باندھتے تھے, اپنا جو ہے نا کمر بستہ ہوتے تھے, اور اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے تھے, اور ان راتوں کو زندہ رکھتے تھے, ان راتوں کو عبادات سے, قیام اللیل سے. اس کے متعلق الگ سے روایت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر کا قیام کرے, یا فرمائے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا قیام یعنی ہر شب کا قیام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان اور اجر کی نیت سے کرے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اے اہل ایمان, لیلۃ القدر کو کے ساتھ ساتھ عشر اواخر کی راتوں کو اور رمضان کی ساری راتوں کو غنیمت جانیے, اللہ کے دربار میں جھک جائے, طویل قیام کیجیے, اور اماموں کو, حفاظ کرام کو مکمل قرآن سنانے دیجیے. ان پر جبر اور تشدد مت کیجیے, آدھا قرآن سناؤ, آدھا صفحہ سناؤ, آدھی سورت سناؤ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, اگر ان میں کوئی بڑھاپے کو پہنچا ہوتا تھا, اگر کوئی کمزوری کا شکار ہوتا تھا, وہ تو یا تو لاٹھی پر جو ٹیک لگاتا تھا, اور یا پھر وہ اپنے دائیں بائیں جوانوں کو کھڑا کرتا تھا اور ان پر ٹیک لگا کر کے وہ طویل قیام کرتا تھا, لیکن قرآن سنتے تھے اور طویل نمازیں پڑھتی تھی. رسول اللہ پڑھتے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم کی تراویح وہ پڑھتے تھے, جن کے متعلق فرمایا فلا تسأل عن طولہن وحسنہن. ان کی لمبائی اور ان کی حسن و خوبی کا آپ مت جو ہے سنیے, آپ مت جو ہے دیکھیے, آپ اس کے متعلق سوال مت پوچھیے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ماہ رمضان میں کیسی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی رمضان ولا فی غیر ان 11 رکعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 10 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. فلا تسأل عن طولہن وحسنہن, آپ ان کے طول اور حسن کا مت جو ہے پوچھے. آج ہم بہت سی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہمیں حفاظ کا ہمیں یعلمون اور تعلمون ہی سننے کو ملتا ہے, یا اللہ اکبر ہی سننے کو ملتا ہے. نہیں, خشوع خضوع اور ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھیے اور قرآن سنیے, اور اس میں دل و رات صرف کیجیے. اور سلف جب رمضان آتا تھا تو وہ دوسرے کام مختصر کرتے تھے, بلکہ اس رمضان میں قرأت قرآن اور اطعام طعام کے ساتھ زیادہ لگ جاتے تھے. آپ بھی ضرورت مند اور غریبوں کو کا خیال رکھے, بلکہ روزے داروں کے روزے کھولے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مت فطر صائما کان لہ مثل اجر الصائم, کہ جو روزے دار کو افطار کرائے اسے روزے کا ثواب ملے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور جان لیجئے کہ جب اب نیکیوں اور تقوی اور پرہیزگاری, نمازوں, صدقات, زکوات پر اپنا رمضان مکمل کریں گے تو من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کمن صام الدہر کلہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو جیسے اسے پوری زندگی روزے رکھے. آپ اس کا بھی اہتمام کیجیے. اے
امت مسلمہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ اخلاقیات کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے، یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ تو یہ نیکیاں اس مہینے میں زیادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور امت مسلمہ کو ہر کامیابی عطا کرے، اور ہر ذلت اور پسپائی جو امت مسلمہ کو اس وقت درپیش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔